अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बास से, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और लाहौर की सियासी तारीख़ ये है कि लाहौर से जितनी तहरीकें उठीं वो नतीजा खेज़ ही साबित हुईं और उनके नतीजे में कोई ना कोई वो लोग जो तहरीक के करता धरता थे या वो लोग जिन्होंने तहरीक का आगाज़ किया था उनको अपने मुतमन्नी नताइज मिलते रहे हैं। अब की बार लाहौर फिर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बना हुआ है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी साहब काफ लीग की क़यादत से मिले, चौधरी शुजात हुसैन साहब की बज़ाहिर इयादत की और इस मौके पर सियासी गुफ्तो शनीद हुई और इसमें जो रिजर्वेशंस काफ लीग की जानिब से आए तहरीक अदम एतमाद को लेकर, वहाँ जो लोग मौजूद थे वो ये बताते हैं कि काफ लीग ने कहा कि नून लीग के साथ हमारा वो एतमाद का रिश्ता अभी तक नहीं है, नून लीग के साथ एतमाद बहाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो तहरीक अदम एतमाद के मामले में अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। MQM भी तकरीबन इसी तरह का स्टांस लेती नज़र आती है। आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। गुज़श्ता रोज़ वो चारसदा में थे, ANP से मिले थे, लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद की बात की जाती है तो MQM का भी यही कहना है कि वो अपनी राब्ता कमेटी के सामने इन मामलात को रखेंगे। लेकिन इंतहाई अहम बात है जो आमिर खान साहब ने की कि अगर पाकिस्तान के अवाम इमरान खान से मुतमईन नहीं तो MQM कैसे हो सकती है। लेकिन ये सियासी मुलाकातें एकदम से जो पाकिस्तान की सियासत में उबाल आ गया, इसके नतीज क्या निकल सकते हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हैं। मार्च के महीने की इरशाद साहब बहुत ज़्यादा बात की जाती थी कि मार्च का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मार्च में जो है वो तब्दीली आ सकती है। अब ये जो डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं इरशाद साहब, तो क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई मुस्तनद महाज सरगर्म हो चुका है और ये वाकई जो इससे पहले अपोजिशन कहती थी कि उनकी जो इक़्तिदार का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोंका जा रहा है, अब ऐसा ही है कि जी का जाना ठहर गया या कोई और मकासद हैं इस सारी मोबिलाइजेशन के? देखें, दो तीन चीज़ें जो हैं वो तो वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। अमेरिका बहादुर इमरान खान से नाराज़ है, IMF ने टफ़ टाइम दिया है, ऐसे ऐसे टैक्स लगवाए हैं और टैक्सों की जो छूट है वो ख़त्म कराई है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है और उसके नतीजे में ज़ाहिर बेरोज़गारी भी पैदा होगी। तो इसका मतलब है कि बैरून अवामिल जो हैं वो इमरान खान के हक़ में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आज तक अमेरिका का एक किरदार रहा है। जितनी भी तब्दीलियां होती हैं उसमें अमेरिका का किरदार होता है। अगरचे हम काफ़ी हद तक दावा ये करते हैं कि हम अमेरिका के चुंगल से निकल चुके हैं और अब हम अगर ख़ुद इन्हिसारी और ख़ुद कफ़ालत की मंजिल पर गामज़न हो जाएं तो हम बिल्कुल उसके मोहताज नहीं रहेंगे, लेकिन फ़िल वक्त ये सूरत हाल है। दूसरा ये है कि ये अचानक जो सबको याद आया कि जो शुजात साहब बीमार हैं और उनकी इयादत करनी चाहिए, मिजाज पुरसी करनी चाहिए। चौधरी साहब तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी लंबी उम्र हो, पहले भी बीमार रहे हैं लेकिन इतनी बेताबी नहीं थी इन लोगों में। तो वो तो एक फिर होता है, बहाना होता है। तो लेकिन दो मुलाकातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जी। एक आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से और उसके दूसरे तीसरे दिन ही वो जनाब चौधरी हाउस पहुंच गए। अच्छा, ये वो जरदारी साहब हैं जो अपना खाना भी साथ लेकर आए शहबाज शरीफ साहब के घर जब गए, और वो चौधरी साहबान के घर अपना खाना लेकर नहीं गए। तो शायद ये उसका जवाब था जो उनके खाने की दावत एक मनसूख की गई थी। तो उन्होंने कहा कि जी खाना तो मैं आपके यहाँ नहीं खाऊंगा, वो बिलावल खा लेगा, लेकिन मैं आ जाऊंगा ज़रूर। और एक है MQM की मुलाकात। MQM वो इत्तेहादी है मौजूदा हुकूमत की या हर हुकूमत की। जब MQM अलग होती है तो आम तौर पर हुकूमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार होती हैं। लेकिन MQM के एक और भी स्टाइल है, 89 से देख रहा हूँ। 89 में मुझे याद है कि मैं सिंध के दौरे पर था तो उस वक्त हैदराबाद के मेयर थे आफ्ताब शेख साहब जी। मैं उनसे मिला तो वो बातों बातों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि MQM शायद बेनज़ीर भुट्टो साहबा को छोड़ रही है, पीपल्स पार्टी से अलग हो रही है। और अगले हफ्ते वो हो गए और उसके बाद आदम एतमाद की तहरीक आ गई। उस वक्त मैंने नवाए वक्त में आके लिखा भी था। तो MQM का शहबाज शरीफ साहब से मिलना और महंगाई का रोना रोना और बेरोज़गारी का रोना रोना और ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी आप किसी के साथी होते हैं जी
دوست ہوتے ہیں یا ان کے حلیف ہوتے ہیں تو آپ ان کے دشمن یا مخالف کے گھر جا کے رونا نہیں روتے، وہ اس وقت روتے ہیں جب آپ کا جی بھر چکا ہو۔ جی جی جی۔ اب یہ اطلاع ہے کہ اگلے 2-3 دن میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی رابطہ ہو چکا ہے؟ رابطہ ہوا ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو پنجاب کے بڑے عہدے کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن چودھری صاحبان کی 2 باتیں، ایک تو کل میں نے کہا تھا کہ وزادار لوگ ہیں، وہ اتنی جلدی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا، وہ کسی قیمت پر نواز شریف صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اس پہ آتے ہیں ذرا، چودھری خاندان اور شریف خاندان کے درمیان جو تعلق ہے اس پہ آتے ہیں، لیکن جو بڑے عہدے کی آپ نے بات کی ہے وہ کل کے بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بننے کی آفر کی گئی چودھری صاحب کو، لیکن چودھری صاحب کی جانب سے وہی جواز تھا کہ ہم اس اعتماد نون لیگ پہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو اعتماد نہیں کر سکتے، دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہم نے پیکٹ کیا ہے عمران خان کے ساتھ وہ 5 سال کا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ 5 سال پورے کمٹمنٹ پوری کریں گے۔ لیکن اس میں ایک جو اور بات ہے جو آپ چودھری برادران کا ذکر کر رہے ہیں، چودھری برادران کے تو ماضی میں بھی جو اصل تحفظات تھے وہ نواز شریف صاحب کی شخصیت پہ کم تھے، اور وہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ سب سے زیادہ الزام دیتے تھے۔ اب شہباز شریف صاحب کا چلے جانا، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، اس پہ ارشاد صاحب بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ علی صاحب آپ کے وقت کا۔ علی صاحب، وزیر اعظم صاحب تو بلوچستان میں مصروف رہے، آرمی چیف بھی وہاں پر تھے، لیکن لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور شنید یہی ہے کہ آپ کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں۔ لیکن آپ کے اتحادی جب ایسی باتیں کریں کہ اگر لوگ عوام عمران خان سے مطمئن نہیں ہیں تو ایم کیو ایم کیسے مطمئن ہو سکتی ہے؟ آپ کے اتحادی آپ کی کارکردگی سے کیوں مطمئن نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ جی۔ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ایک سیاسی حکومت ہے، کولیشن، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے مین الائز ہیں، جی ڈی اے ہے، پی ایم ایل کیو ہے، باپ پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایم کیو ایم ہے، جو بڑی ہمارے ساتھ جماعتیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جماعتیں ہم تحریک انصاف میں ضم نہیں کی، ہماری کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، لیکن عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ ان کو اعتماد ہے، ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ اپنی سیاست بھی کرتے ہیں، ان کے ایشوز بھی ہیں، انہیں اپنی کنسٹیچوئنسیز کے حوالے سے بھی بات کرنی ہوتی ہے، ماضی میں بھی انہوں نے کی ہے، خدشات کا بھی اظہار کرتے رہے ہیں، وہ خدشات وزیر اعظم صاحب نے ان سے مل کے دور بھی کیے ہیں۔ لیکن کوئی ایک موقع مجھے بتا دیں جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے الائز ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوئے ہوں، کوئی مجھے فائننس بل بتا دیں، اعتماد کا جب ووٹ تھا وہ بتا دیں، جب ہم سینٹ کا الیکشن تھا وہ بتا دیں، جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا وہ بتا دیں، ابھی حال ہی میں سپلیمنٹری جو ہم نے فائننس بل پاس کیا ہے اس کو دیکھ لیں، کہاں ہمارے الائز ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے۔ تو اس پہ اگر اپوزیشن کے ہمارے دوستوں نے بغلے بجانی ہیں تو ان کو خوش ہو لینے دیں، ان کو تھوڑی دیر کی خوشی ہے، کیوں؟ خان صاحب، اپنے گھر میں رائے کا اظہار کرنا اور ہے، مخالف کے گھر میں جا کے اپنے ہی ساتھی کے خلاف بات کرنا، اپنے ہی حلیف کے اتحادی کے خلاف بات کرنا دوسری ہے۔ یہ صرف محض شکوے شکایات ہیں یا بلیک میلنگ ہے؟ نہیں دیکھیں، نہ میں تو اس کو اس طرح سے شکوے شکایات بھی نہیں کہتا۔ دیکھیں، آپ جب ہوتے ہیں ایک کولیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے کیا ہے، بلیک میلنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن ہے کوئی دال گل نہیں رہی، عوام ان کے ساتھ نکل نہیں رہی، اور ابھی یہ ایک جمعہ چھوڑ کے پچھلا جمعہ جو ان پہ بڑا بھاری گزرا، اسٹیٹ بینک کا لا جب پاس ہوا تو وہاں بھی ان کے لوگ نہیں آئے ووٹ کرنے، قائد اپوزیشن بھی نہیں تھے، اپوزیشن لیڈر سینٹ میں وہ بھی نہیں آئے، تو نہ قومی اسمبلی میں ان سے کچھ ہو پا رہا ہے، نہ سینٹ میں کچھ ہو پا رہا ہے، نہ عوام نکل رہے ہیں۔ فرسٹریشن تو ہونی ہے نا جی۔ خان صاحب، اگر یہ واقعی روٹین کی باتیں ہیں تو پھر خان صاحب جلسوں کے لیے کیوں نکل رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے 4 جلسوں کا اعلان کیا ہے، منڈی بہاؤدین جا رہے ہیں، شاید ملتان اور رحیم یار خان جا رہے ہیں، کے پی کے جا رہے ہیں، تھرپارکر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے، کچھ ہو رہا ہے جس کا جواب خان صاحب عوامی جلسوں میں دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہیں، حکومت ہیں، لیکن سیاسی حکومت ہے،
اور وہ سیاسی حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے آئی ہے اور 22 سال جدوجہد کر کے آئی ہے, انہی سٹریٹس میں موومنٹ کر کے آئی ہے. تو ایک سیاسی حکومت اگر آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, ظاہر ہے پھر جب بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول آ جائے گا پھر تو منسٹر حضرات یا وزیر اعظم صاحب تو پھر نہیں جا سکیں گے. تو ابھی خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا دور شروع ہونے لگا ہے. ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا گیپ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ عوام سے کنیکٹ کریں. پھر اس کے بعد پنجاب میں بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے. پھر بلدیاتی الیکشن کے دوران اگر نکلیں گے پھر آپ لوگ شور مچائیں گے کہ آپ الیکشن کمیشن کے رولز کی وائلیشن کر رہے ہیں. تو ایک سیاسی حکومت تو عوام سے رابطہ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک اسٹرینگتھ ہے. جو سیاسی حکومت عوام میں رابطہ کرنے سے گھبرائے اس کا مطلب ہے ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے. آپ مجھے بتائیں نا جی, پیپلز پارٹی کے 5 سال گزرے تھے, آخری سال 2 سال میں کتنے جلسے کیے تھے, اور میاں صاحب کا تو پوچھے ہی نہ, کیونکہ وہ تو پھر عوام میں نکل ہی نہیں پا رہے تھے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا اس نقطے میں جو پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ تو یہ کہتے تھے کہ دہشت گردی جب شروع ہوگی ملک میں تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. خیر بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب, علی صاحب سے بات کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی آپٹکس, سیاسی گٹھ جوڑ توڑ, یہ سب چیزیں تو چلتی ہیں. حکومت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے فاضل جو دوست ہیں, وزیر ہیں, ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ مہنگائی کا اعتراف بھی کرتے ہیں. لیکن ارشاد صاحب مہنگائی کم نہیں ہو پاتی, اس کی وجہ کیا ہے ارشاد صاحب؟ یہ تو اب علی محمد خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ جب اتنی کوششیں ہو رہی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے. کیا اس میں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں ان کی نااہلی کا بھی عمل دخل ہے کہ کم از کم جو یوریا کھاد ہے وہ تو ملک میں موجود ہے, وہ مل نہیں رہی کسانوں کو. جی علی صاحب آواز آ رہی ہے؟ تو اس میں انٹرنیشنل ہے, جیسے انٹرنیشل پرائسز کا بڑھنا آئل کا, اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے بعد جو فرائٹ چارجز بڑھے ہیں, 4 گنا 3 گنا بڑھے ہیں فرائٹ چارجز, اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ خوردنی تیل ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے. باوجود ریکارڈ تعداد میں ویٹ کے جو 27,000 میٹرک ٹن کو جو ہے اس سال ہم نے کراس کیا, جو 26.7 تھا پچھلے سال کا, 24.5 تھا پچھلے سال. اپنا ہی ریکارڈ بہتر کیا. بمپر کراپ ہوئی ویٹ کی, لیکن پھر بھی کھپت کی وجہ سے آپ کو امپورٹ کرنا پڑا. تو کچھ تو ایشوز انٹرنیشنل ہیں, لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا صوبائی حکومتوں کا, تو یہ بات تو اپنی جگہ رہتی ہے کہ اگر آپ اپنی گورننس کے جو میجسٹریسی کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو سیدھا کر لیں تو اس سے کچھ جو لوکلی آپ کی مہنگائی کا ایشو ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ کنٹرول پایا جا سکتا ہے. وہ ایک ایوری ڈے افیئر ہوتا ہے جو آج سے نہیں, ہمیشہ سے یہ ایک جنگ ہے گرام فروشوں کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان, ذخیرہ اندوزوں کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان, بلیک مارکیٹیئرز کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان. تو اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے کہ آپ اپنی میجسٹریسی کو زیادہ تگڑا کر کے پرائس میکینزم کو, جو پرائس کمیٹیز ہوتی ہیں, جو بازار کی کمیٹیز ہوتی ہیں, جو اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں, جو پرائس میکینزم کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے انسپیکٹرز ہیں, تو اس کے ذریعے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. اس پہ تو صوبائی حکومتیں کوششیں بھی کرتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں حکومت کے اختیار میں اس طرح نہیں ہوتی. جیسے انٹرنیشنل آئل پرائسز جو بڑھی ہیں, ابھی ہوپ فلی جس طرح آپ کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہے, دیکھیں لوگوں کو جابز بھی ملی ہیں, اور آپ کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, جو ہماری کاٹن ایکسپورٹ ہے, یہ جواز عام ماننے کو تیار ہے, لیکن مہنگائی کا ایشو اپنی جگہ ہے. بہرحال جاب کریشن تو بڑی تعداد میں ہوئی ہے. علی محمد خان صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ اسد عمر صاحب نے کیبنٹ کو مطلع کیا کہ یوریا کھاد کی شارٹیج ہو سکتی ہے. خسرو بختیار صاحب نے کہا جی پرواہ ہی نہ کریں, بہت زیادہ ذخیرہ موجود ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر شارٹیج ہوئی اور پھر آپ نے امپورٹ کا آرڈر دیا. تو اس وقت اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا تو شاید اتنی تکلیف کسان کو اور زمیندار کو نہ ہوتی جتنی اٹھانی پڑی ہے. نہیں, خسرو صاحب تو یہ بات وہ کرتے رہے اور ابھی ریسنٹلی کرتے رہے ہیں کہ وافر تعداد میں یوریا موجود تھی, لیکن اس کی صوبائی لیول پہ کہیں پہ ڈیمانڈ اس کی بہت بڑی, اس طرح سے وہ سپلائی اس کی نہ ہو سکی. کچھ میرے خیال میں شاید ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے
افغانستان کو بھی ہوئی ہے, آٹا بھی گیا ہے وہاں. ظاہر ہے ہماری ادھر بھی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے, لیکن مے بی وہ بھی ایک فیکٹر ہو کہ آپ کی جو ہماری جو یوریا ہے وہ ادھر بھی گئی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑی. لیکن علی محمد خان صاحب, افغانستان آپ کی رسپانسبلٹی کیسے ہوگی؟ آپ کی پرائم رسپانسبلٹی تو پاکستان ہے, پاکستان کے عوام ہے. دیکھیں جو قانونی طریقے سے جو ہم نے ان کو ہیلپ کرنی ہے, جو 50,000 میٹرک ٹن کا ان سے ہمارا ویٹ کا ایک وعدہ ہے جس میں سے بڑی تعداد میں گیا بھی ہے, آئی تھنک 1800 تک شاید گیا ہے, باقی بھی ہم دیں گے, ان کو کمٹمنٹ ہے ہماری ان سے. لیکن کچھ آپ کی سمگلنگ کا ایشو ہمارا ماضی میں رہا ہے, وہاں وہ جتنا بھی ہم کر لیں کوشش اپنا بہت حد تک کم بھی کر لیا ہے. اللہ کے کرم سے جو ہماری بارڈر فینسنگ ہوئی ہے تو اس سے نہ صرف دہشت گردی والے ایشوز بہت حد تک ایڈریس ہوئے ہیں بلکہ اسمگلنگ کا ایشو بھی. لیکن چونکہ وہاں نئی حکومت ہے تو ان کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. میں اس طرف میرا اشارہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں اسمگلنگ والا فیکٹر بھی ہو, وہاں گئی ہو. قانونی طریقے سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو ہم پوری کرتے ہیں, اور وہ آج سے نہیں, ہمیشہ سے ہم افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ملک میں جو ایک ایشو بنا تھا وہ تو اب بہت حد تک ایڈریس ہو گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. خان صاحب, جو بات چل رہی ہے اپوزیشن کے حلقوں میں کہ ایک عبوری سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے 1.5 سال کے, کہ موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو, تو وہ کسی آپ کے حلیف کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر رہے ہیں, کسی کو وزارتوں کی پیشکش کر رہے ہیں, کسی کو کوئی اور پیشکش کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ایسا جوڑ توڑ ہو رہا ہے اور ایسے امکانات موجود ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے آپ کے اتحادیوں کی وجہ سے, اور آپ کے اپنے ارکان اسمبلی 15 سے 20 بھی ایسے ہوں جو ان کا ساتھ دیں؟ جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا وہ تو 8 سامنے آ گئے تھے نا. دیکھیں جو وزیر اعظم کا ووٹ ہوتا ہے, اعتماد کا ووٹ ہو یا عدم اعتماد کا ووٹ ہو, دونوں صورتوں میں بائی ڈویژن ہوتا ہے, وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا. تو اس میں تو وہ سیل پرچیز والا کام آپ نہیں کر سکتے, اس میں تو کلیئرلی ایک آدمی کو سامنے آنا پڑتا ہے. لیکن فی الحال تو حکومتی بینچز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اپوزیشن اپنی کوشش کرتی ہے. میں تو اس کو ایک جمہوری عمل سمجھتا ہوں, اگر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک لا دی ہے یہ ایک جمہوری عمل ہے, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, لائیں اپنی کوشش کریں. ہر بار آپ کو سب کی اٹھانی پڑی ہے, ناکامی کی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, ایک بار اور صحیح. تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ایسی کوئی تحریک ہوئی تو ناکامی سے 2-4 ہوگی, کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے؟ لیکن ان کا ایشو پتہ ہے کیا ہے, آپس میں شدید مسٹرسٹ ہے, عدم اعتماد ہے. پیپل پارٹی والے نون پہ نہیں کرتے, نون والے ان پہ نہیں کرتے, مولانا صاحب کسی پہ بھی نہیں کرتے. مولانا صاحب تو کہتے ہیں آج ہی سب استعفیٰ دے کے گھر آ جاؤ. پیپل پارٹی والوں کا اب استعفے کی بات کرتے ہیں, وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو آپس میں ان کو اعتماد نہیں ہے, عوام کا ان پہ نہیں ہے اعتماد. عمران خان صاحب سے مہنگائی کا ایشو ہو سکتا ہے لوگوں کو, جس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, لیکن کیا عوام عمران خان صاحب کو بلاول صاحب سے یا شہباز صاحب سے ریپلیس کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ لیڈر اور نان لیڈر کی پہچان کر سکیں؟ انہوں نے ان کے حوالے ملک کر کے پاکستان کو مزید تباہ و برباد کرنے دینا ہے. تو عوام کا تو ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. کوشش تو یہ کر چکے ہیں, یہ دھرنے بھی دینے کی کوشش کر چکے ہیں, یہ تحریک بھی چلانے کی کوشش کر چکے ہیں. ابھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں کراچی سے آؤں گا, جناب ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں ہم 27 کو آئیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ڈیٹ پہ ان پہ اتفاق نہیں ہے. ایک چیز پہ اتفاق ہے, عمران خان صاحب کو سائڈ کرو, پرے کرو, کیونکہ عمران خان جب تک سسٹم کے اندر ہے تو ان کی دال نہیں گلنے والی. اب اس کے لیے جو عوامی سپورٹ چاہیے وہ کدھر ہے؟ عوامی سپورٹ وہ نکالے نا, وہ لاکھوں لوگوں کا سمندر. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, آپ نے سسٹم کی بات کی ہے. عمران خان جب تک اس سسٹم کے اندر ہیں, حکومت نے ویسے تو ڈس آن کیا ہے, جو صدارتی نظام کی بحث چل رہی ہے. ایک الزام یہ لگتا ہے آپ پہ کہ یہ آپ نے بحث چلوائی ہے اور جو بنیادی ایشو ہیں ان کو آپ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. لیکن آپ ان پرسن کیا سمجھتے ہیں, موجودہ نظام ٹھیک ہے یا صدارتی نظام آ جائے تو حالات کچھ بدل جائیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر نظام بدل بھی دیے جائے, چہرے یہی رہے, تو پھر کیسے ڈیلیور ہوگا؟ دیکھیں میں چونکہ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایز اے وکیل جو ہے وہ قانون کا طالب علم ہمیشہ ڈسکشن کرتا ہے, وہ آرگیومنٹ کرتا ہے اور دوسرے سے اپنی بات کر کے دوسرے سے سیکھتا ہے. میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں کہ میرا ملک اہم ہے, نظام اہم نہیں ہے. اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, چاہے جس بھی نظام سے ہو. دنیا میں دونوں نظام چلتے ہیں, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی چلتی ہے اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی چلتی ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی اتنی ہی ڈیموکریٹک ہے جتنی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. جس ملک کو جو سوٹ کرتا ہے وہ چلاتا ہے.
ہمارے ملک میں 40-45 سال سے یہ تجربہ ہو رہا ہے, اس طرح سے اس کے فروٹس نہیں ملے. تو اگر جہاں سے بھی یہ سٹارٹ ہوا ہے, ہم نے تو نہیں سٹارٹ کیا, لیکن جہاں سے بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا ہے. آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں, ڈسکس کریں, جو ہوگا وہ عوام کے ایک رائے سے ہی ہوگا, کسی نے ان پہ ٹھوس تھوڑی دینا ہے. جو لوگ صدارتی نظام کے خلاف بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں صدارتی نظام ٹرائی ہو چکا ہے, فیل ہو چکا ہے. میں نے آج اسمبلی میں اس پہ بات کی ہے, سینٹ میں, کہ پاکستان میں تو کبھی صدارتی نظام, جو پارلیمنٹری صدارتی نظام, ڈیموکریٹک سسٹم جو ہوتا ہے, وہ تو کبھی آیا ہی نہیں ہے. ایک آیا تھا جناب اس کا ایوب خان صاحب کا, وہ ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, تو ظاہر ہے ان کے خلاف کس نے جیتنا تھا. پھر آیا یحییٰ خان صاحب کا, وہ ایک ٹرانزٹری فیز تھا. پھر آیا مرحوم ضیاء الحق صاحب کا, وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے, مارشل لا لگا کے آئے ہوئے تھے. مجھے یاد ہے ہم 4th-5ویں جماعت کے طالب علم تھے, وہ بینر لگے ہوتے تھے, مرد مومن مرد حق, ضیاء الحق ضیاء الحق. یہ لکھا ہوتا تھا کہ جس نے اسلام کو ووٹ دینا ہے وہ ضیاء صاحب کو ووٹ کریں, جس نے نہیں دینا وہ کسی اور, کوئی اور تھا کدھر. تو وہ بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں تھی. مشرف صاحب کی بھی نہیں تھی, وہ بھی وردی میں صدر تھے. اصل میں جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہے جو امریکہ میں پریکٹس ہو رہی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کل پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں, لیکن اس پہ آپ سوچ بچار ضرور کریں, کیونکہ ملک اہم ہے. ایک نظام کے ہم غلام نہیں ہیں, ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, چاہے جس بھی نظام سے ہو. آپ اس پہ بحث کریں. ایک آزاد الیکشن کمیشن کے نیچے ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں الیکشن تو آج تک پاکستان میں ایک بار بھی نہیں ہوا. تو جب آپ نے ابھی تک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں پاکستان میں کبھی الیکشن کرایا ہی نہیں ہے, اس کے لیے الیکشن کمیشن, ایک آزاد الیکشن کمیشن کے نیچے جس میں ایک طرف وردی والا صدر نہ ہو, دونوں طرف سیاسی لوگ ہوں, وہ تو آج تک نہیں ہوا. اگر کبھی ہوگا اس پہ پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوگی, عوام سے رائے لی جا سکتی ہے, ریفرینڈم اس پہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کریں نہ کریں. لیکن یہ ابھی بہت انیشل سٹیجز میں ہے. لیکن اس کے لیے دروازے بند کر دینا کہ نہیں ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں سننی, میں سمجھتا ہوں یہ سوچ غلط ہے. نہیں خان صاحب, ہمیں بات کرنی چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے. اصل میں اہم پاکستان ہے, جس بھی نظام کو چلانا ہے چلائیں, لیکن ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے. خان صاحب مشکل یہ ہے کہ ایک آئین متفقہ طور پر 1973 میں بنا, جس پر تمام طبقات نے, مذہبی بھی سیاسی بھی, یہ اتفاق رائے ہوا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور یہاں پارلیمانی نظام ہوگا. تو ایک متفقہ آئین کو آپ کیسے تبدیل کریں گے, اور کیا ایسے ایک پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہ رہے یہ بحث شروع کر کے؟ جب تک انسان زندہ ہے, دنیا قائم ہے, پنڈورا باکس تو کھلا رہے گا, ڈسکشن تو ہوتی رہے گی. جب تک انسان لکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, بول رہا ہے, تو نئی چیزیں تو ڈسکس ہوں گی. پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نے کتنی لوگوں کو ریلیف دی ہے. کیا یہاں انصاف آ گیا؟ کیا یہاں معاشرتی انصاف آ گیا؟ کہ یہاں مظلوم اور ظالم جو ہیں ان کے بیچ میں جو ہے اس طرح سے انصاف ہو گیا جس طرح ہونا چاہیے؟ کیا اس ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نے صوبوں کو وہ حقوق دے دیے, یا صوبوں نے بلدیاتی نظام کے تحت وہ رائٹس ڈسٹرکٹ یا تحصیل لیول پہ منتقل کر دیے؟ یہ تو بڑے سوالات ہیں. دیکھیں ایک چیز چینج نہیں ہو سکتی, وہ ہے قرآن عظیم الشان. باقی تو آئین انسان کا بنا ہوا ایک ڈاکیومنٹ ہے, سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, لیکن ناٹ دی الٹیمیٹ ڈاکیومنٹ. اس میں چینج ہو سکتے ہیں. 18ویں ترمیم ہوئی, 24ویں 25ویں تک ہم جا چکے ہیں. تو اگر کبھی ضرورت ہوئی تو آپ اس میں چینج کر کے پریزیڈنشل بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ ہوگا عوام کی رائے سے. پروبیبلی ایک ریفرینڈم کے ذریعے عوام سے رائے لی جا سکتی ہے, یا تمام لیڈران بیٹھیں, لیڈرشپ بیٹھے, سیاسی لوگ بیٹھیں, جو ہمارے ملک میں وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, یا وہ سیاسی جماعتیں اور وہ سوشل نہیں, ان کو بٹھائے گا کون؟ علی محمد خان صاحب, جو لکھا کون بٹھائے گا؟ کون بٹھائے گا؟ آپ کی جماعت کی تو پالیسی ہے کہ ان سے ہاتھ نہیں ملانا, یہ لوگ تو چور ڈاکو ہیں, تو ان کو بٹھائے گا کون؟ یہ کیسے اتفاق رائے پیدا ہوگا؟ دیکھیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. جب اس پہ سیریس ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی, اسی پارلیمان میں ہوگی, یہیں پہ ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نسل در نسل چل رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ان کی سیاسی جو ایک پاکستان میں اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو اگر عوام ایک سسٹم میں امپاور ہوتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس پہ ڈسکشن ہونے میں, اس پہ گفتگو ہونے میں, اس پہ مکالمہ ہونے میں کیا مذاق ہے؟ کل تھوڑی کوئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ لاگو ہو جانی ہے. آپ اس پہ بات تو کریں. اصل میں اس کو شجر ممنوع بنایا اس لوگوں نے جو اس نظام کے بہت زیادہ مراعات یافتہ لوگ ہیں. ایک آدمی ہے جس کا دادا بھی جو ہے سیاست میں, وہ اس کے والد بھی, وہ بھی, اس کے بیٹی بھی, اس نے ایم پی اور اس میں یونین کونسل میں بٹھا دیے ہیں. وہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ گئی تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں دونوں ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں. اگر ہم نے سوئچ اوور کرنا ہے تو اس پہ پہلے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس پہ پہلے ڈسکشن ہونی چاہیے, عوام میں اس پہ پراپر عوام کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے. اور ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ, واٹ از امپورٹنٹ از, اگین کہہ رہا ہوں,
نہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ امپورٹنٹ ہے، نہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ امپورٹنٹ پاکستان ہے. پاکستان کو جو سسٹم ڈیلیور کر سکتا ہے وہ جو ہے وہ بہتر ہے. بہت لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی اس وقت ماہیت ایسی ہے کہ اس ملک کو زیادہ سوٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پارلیمانی ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ڈسکشن ہے جو ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب. آپ کے وقت ہے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو CEC کی کارروائی ہوئی نون لیگ کی، اس میں نواز شریف صاحب کو فیصلہ دے دیا گیا کہ وہ عدم اعتماد پہ فیصلہ کریں یا استعفوں پہ کریں، جو بھی ہوگا ان کا حکم مانا جائے گا. اس پہ ذرا مزید بات کریں گے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب نے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رانا صاحب، CEC میں تمام لوگوں نے بال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے کورٹ میں ڈال دی، تو کب تک توقع کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کوئی فیصلہ صادر فرما دیں گے کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے، لانگ مارچ کرنا ہے یا استعفے دینے ہیں؟ بڑی مہربانی. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، فیصلے جو اختیارات دیے جاتے ہیں، یوزلی وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہیں جو کسی وقت بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو دوبارہ پارٹیوں کی میٹنگ جو ہے وہ شاید ممکن نہ ہو. اور پھر اس قسم کے جو سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، جیسے عدم اعتماد کی بات ہوئی ہے، تو وہ اس لیے میاں صاحب دیکھیں گے، کیونکہ یہ تو لیڈرشپ جو مختلف پارٹیز کی ہیں اپوزیشن میں یا ان کے الائز ہیں، جو بھی ہیں، جو جس طرح عدم اعتماد میں جو ایک طریقہ کار کے تحت کچھ باتیں کروائی جاتی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فارمولے کے تحت یا اس ایک طریقہ کار کے تحت اختیارات دیا گیا ہے تاکہ جب بھی وہ مناسب سمجھیں وہ فیصلہ کریں اور اپنا فیصلہ بتا دیں کہ یہ فیصلہ ہے، اس پہ عمل کیا جائے. اس کا مطلب رانا صاحب کے صورتحال ہنگامی ہے. جی سوری، میں نے کہا اس کا مطلب ہے صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اجلاس بلانا ممکن نہ اور میاں صاحب فوری فیصلہ کر سکیں. ایسا ہی میں سمجھاؤں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ واقعی بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ لاہور میں 2-3 دن سے کتنی ایکٹیویٹیز، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مختلف لوگ، سیاسی لوگ مختلف لوگوں کو مل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اختیار دیا گیا ہے، وہ اس کی میرا حال آپ کو آپ نے بیان کر دیا ہے کہ اس طرح CEC کی اس لیول کے اس قسم کے فورم کی میٹنگ بہت کم ہوتی ہے ان چیزوں میں، کہ وہ آگے اتنی اوپنلی ایک ایک چیز ڈسکس کریں اور پھر اس پہ کوئی فیصلے کیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک انڈر لائن یہ ہے کہ اس حکومت کو نکالنا ہے اور ہر آئینی طریقہ استعمال کرنا ہے. تو اس سے آگے بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ میاں صاحب دیکھیں گے، جب مناسب سمجھیں گے وہ حکم کریں گے اور اس پر عمل کیا جائے گا. رانا صاحب، ہو یہ رہا ہے کہ 3.5 سال سے یہ متعدد بار یہ ایسی ہم خبریں سننے کو ملیں کہ بس یہ جا رہے ہیں، مارچ میں جا رہے ہیں، اگست میں جا رہے ہیں، نومبر میں جا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ جب بھی ووٹنگ ہوئی ہے اسمبلی میں، خواہ وہ قومی اسمبلی میں خواہ پارلیمنٹ میں، حکومت جیت گئی ہے اور آپ کے بلکہ ووٹ ان کو پڑ گئے ہیں. تو اب بھی کہیں ایسی صورتحال تو نہیں دوبارہ؟ ارشاد صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک ایشو کو لے کے چل رہی ہے میڈیا پہ، آپ سبھی لوگ، کہ اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں ہمیشہ گورنمنٹ جیت جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اینالائز کریں یا کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہو، فوکس کیا ہو، تو جس میجورٹی کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ، وہ کبھی بھی ان کو حاصل وہاں پہ سپورٹ نہیں ہوئی. وہ کوئی آپ دیکھیں گے جب یہ جو منی بجٹ تھا پاس ہوا ہے تو ہارڈلی وہ کوئی تھوڑا سا ڈیفرنس تھا، لیکن ان کے لوگ 172 نہیں تھے. یہ انٹرسٹنگ میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، جو ان کو ہر صورت پرائم منسٹر کو اپنی ایک کمانڈ دکھانے کے لیے 172 لانے تھے، اور بڑی ایفرٹس ہوئی. جو لیجسلیشن یہ ہوئی ہیں اس پہ اس قسم کی لیجسلیشن جو بڑی سینسٹیو تھی ان کو ڈیفر کیا جاتا رہا.
آج سے اگلے دن، اگلے سے اگلے دن، کیونکہ ادھر IMF کی جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی وہ ڈیلے ہوتی رہی، پوسٹ پون ہوتی رہی بیکاز آف دس لیجسلیشن. اور وہ بھی دیکھا جو سینٹ میں جس طرح انہوں نے شب خون مارا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ لیوریج ایسے جو پارلیمانی روایت کو پامال کر دیں یا رولز ریگولیشن کو پامال کر دیں، یا جو ایک طریقہ کار، ایک مستند طریقہ کار ہے پارلیمانی سسٹم میں، اسمبلیوں میں لیجسلیشن کا یا لیجسلیٹ کرنے کے چیزوں کا، اس کو آپ اس سے ہٹ کے ساری چیزیں کریں تو گورنمنٹ کے پاس لیوریج تو ہوتے ہیں. تو اس کو آپ پیمانہ نہیں بنا سکتے ارشاد صاحب کہ وہ بڑی کمفرٹیبل ہیں یا کمانڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں پہ انحصار کرنا کہ ان کی وہاں پہ پاس کر کے انہوں نے قانون سازی کرا لی ہے، اگر اتنی ان کے پاس کمفرٹیبل ہیں. ارشاد صاحب میں آپ سے ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو آپ آدھے گھنٹے میں 35 آپ لا پاس کرا لیں آدھے گھنٹے میں. یہ کبھی تاریخ میں آپ کی بڑی تجربہ بھی ہے، گہری نظر بھی ہے، تاریخ پہ آپ کی نظر بھی ہے، پارلیمنٹری سسٹم بہت سارے آپ نے اس میں جانتے ہیں. کبھی 35 بل، کبھی تاریخ میں 35 بل آدھے گھنٹے پاس ہوئے ہیں، آپ بتائیں. اور عطا کہ ایسے بھی کلاسیں جو پڑھے نہیں گئے، پڑھا ہوا سمجھا جائے. یہ میرا نہیں، لیکن رانا صاحب سوال یہ ہے، رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ درست فرما رہے ہیں. اب جو آپ کی CC کا اجلاس ہوا، اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئیں یا آئندہ ہوں گی، 2 چیزیں زیر بحث ہیں. ایک یہ ہے کہ موجودہ حکومت ختم ہو اور نئے فوری انتخابات ہوں، اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، کچھ اور لوگ پبلکلی یہ کہتے ہیں کہ یہی حل ہے. دوسرا جو فارمولہ زیر گردش ہے وہ یہ ہے کہ 1.5 سال کی عبوری حکومت قائم ہو اتفاق رائے سے. تو اب CC کا فیصلہ فوری الیکشن کے حق میں ہے یا عبوری حکومت پر آپ متفق ہیں، اور عبوری حکومت کے وزیر اعظم جو ہیں یا سربراہ وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں ارشاد صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ایک سٹرگل ہے، جدوجہد ہے، وہ ایک صاف شفاف، غیر جانبدارانہ، بغیر کسی مداخلت کے ایک الیکشن ہم چاہتے ہیں. اور پاکستان کو ضرورت ہے اس کی بڑی سخت. جب تک ایک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوں گے وداؤٹ اینی انٹرونشن، تو یہ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے معاملات ہیں، جو چیلنجز ہیں، یا وہ بہت بڑے چیلنجز کا اس وقت سامنے ہیں یا بحران ہے مختلف قسم کے، ان کو اوور کم نہیں کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے وہ تو ہماری ایک سٹرگل ہے، اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ بڑے ہم ٹائٹ روپ نہیں ہوتا، اس پہ چلنے والی بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے آ کے جس طرح پاکستان کا اشر کیا ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیں، سلیکٹڈ ہیں، کس طرح آئے، کس طرح لائے گئے، لیکن لانے کے بعد جو انہوں نے پرفارم کیا، اس سے پاکستان کے حالات دن بدن نیچے کی طرف گئے ہیں. عوام کی زندگیوں میں جو تکلیف ہیں وہ بڑی ہیں، ہر روز میں اضافہ ہوا ہے. ان کی زندگیوں میں بڑی مشکل سے وہ گزارا کر رہے ہیں. نہیں، رانا صاحب سوال یہ تھا کہ اب یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیا 1.5 کے لیے عبوری سیٹ اپ ہے یا اسی پہ آنے لگوں کہ ہماری خواہش ہے کہ الیکشن فوری ہوں، تاکہ جو میں ایک آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس حکومت سے ضرور جان چھوٹے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو اگر ٹائم تھوڑا سا ہوا بھی، جو کہ ہم نہیں چاہتے، ہم تو فوری الیکشن چاہتے ہیں PMLN، لیکن اگر کوئی ٹائم ہو بھی تو PMLN اس کا حصہ نہیں ہوگی. یہ ہماری ایک آپس کی ایک فیصلہ ہے کہ اس سیٹ اپ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، وہ تو بلاول صاحب بھی کہتے ہیں ہم سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو پھر عبوری سیٹ اپ کیا PTI کے اندر سے کوئی بندے پہ اتفاق کر لیں گے آپ لوگ؟ کیسی حکومت ہوگی جس میں آپ شریک نہیں ہوں گے، پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوگی؟ تو وہ عبوری اور متفقہ حکومت کیسے ہوگی؟ نہیں، عبوری اور متفقہ حکومت تو اس طرح ہو سکتی ہے نا کہ ہم سپورٹ دیتے رہیں، اسمبلی میں سپورٹ اگر رہے کہ ان کی جو میجورٹی چاہیے 172، جو بھی شخص اگر کوئی یہ فیصلہ کسی پہ ہوتا ہے، جو بھی فارمولہ آتا ہے، تو اس کو یہ ساری پارٹی سپورٹ دیں، یہ جو 172 جو فگر ہے.
اور یہ میرا حال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ صورتحال، لیکن یہ تبھی اس وقت یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی جب یہ چیز مکمل ہو جائے گی، تو اس وقت بھی ایک دن میں سارا معاملہ طے ہو سکتا ہے. لیٹ سے کہ ووٹر نو کانفیڈنس کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے 24 گھنٹے میں ایک میٹنگ میں ہی سارے معاملہ طے ہو سکتے ہیں. رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں، رانا صاحب یہ ایک بریک لیتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر عبوری ہوگا تو وہ کتنی مدت کے لیے ہوگا، اور کیا وہ پی ٹی آئی میں سے کوئی بندہ ہوگا یا اپوزیشن کا کوئی فرد ہوگا، اور اس کو کیسے اگلے انتخابات سے پہلے کیسے اس کو لایا جائے گا. بریک کے بعد ذرا یہ آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رانا صاحب، عبوری سیٹ اپ میں آپ شامل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو پھر فارمولہ کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کوئی شخص ہوگا جس کو ریپلیس کیا جائے گا، عمران خان صاحب کی جگہ اسے لایا جائے گا، یا صرف آپ کا مقصد مائنس عمران ہے؟ دیکھیں، آپ نے بات ٹھیک کی. جو ہمارے پرائورٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو، پاکستان کو نجات ملنی چاہیے اس گورنمنٹ سے. بات کی بات میں آپ کو پہلے میں نے کہا تھا، شاید وہ رجسٹر نہیں ہوئی، کہ یہ بھی ہے کہ جب یہ کامیاب ہو جائے عدم اعتماد، تو اس وقت بیٹھ کے ایک دن بیٹھ کے سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو اس میں انوالو ہوں گے، پارٹیز انوالو ہوں گے عدم اعتماد میں، وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کس طرح چلنا ہے یا الیکشن میں جانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی گورنمنٹ نہیں بنتی تو اسمبلی آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گی. اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کمانڈ نہیں کر رہا میجورٹی، تو وہ پھر ڈیزولوشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہوگی جب کوئی فائنل فیصلے کریں گے، اس میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. رانا صاحب، آپ کے جو ملاقاتی ہیں یا آپ کے جو نئے بننے والے اتحادی ہیں، وہ اسی تحفظ کا شکار ہیں یا خدشات کا شکار ہیں کہ ابھی بھی مسلم لیگ نون چاہتی اس سیٹ اپ کو گھر بھیجنا اور نئے انتخابات ہے، اور اس لیے کھول کر بات نہیں کر رہی کہ جب اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو اس کے بعد وہ کہیں گے جی الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو کیا آپ نگران وزیر اعظم کے طور پر کسی اپنا تحریک انصاف کے آدمی کو یا پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پنجاب میں کیا چودھری پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ قبول کرنے کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہوگی؟ نہیں، دیکھیں، پہلے تو ابھی تو بات ہو رہی ہے یہاں مرکزی حکومت کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، جو تحریک انصاف کی یہاں حکومت ہے، تو اس میں جو دوسری بات کی کہ کوئی ود ان پارٹی پی ٹی آئی کا کوئی بندہ، تو کیوں نہیں، اس پہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. لیکن میرا مسلم لیگ نون بڑی کلیئر ہے، سب کو اس پہ کوئی شک نہیں ہے. جتنی آپ نے باتیں کی کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ ریزرویشن ہے پولیٹیکل لیڈرز کی، ہم کلیئر ہیں کہ الیکشن صاف شفاف، ایک غیر جانبدار، کوئی مداخلت کے بغیر ایک فوری الیکشن کی ضرورت ہے. اس پہ میرا کسی کو بہام نہیں کہ یہ ہماری جو سٹرگل ہے ساری اسی لیے اور اسی کے لیے ہم کر رہے ہیں. وہ تو کیونکہ یہ حکومت ایک ایسی ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جو آپ نے دیکھا جو حالات ہوئے ہیں، وہ مزید، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مزید ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ان کے بوجھ کا، جو یہ اس وقت سلسلے سارے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اتنی اس میں امبیگوٹی نہیں ہے، اور اس سٹیج پہ بہت زیادہ چیزیں. رانا صاحب، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ قبول کرنے کے لیے نون لیگ تیار ہے کیا؟ نہیں، جب ادھر بات آئے گی پنجاب میں تو پھر ادھر پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن ابھی تو بات وہاں کی شروع نہیں ہوئی. جب شروع ہوئی تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بھی بات ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. نہیں، یعنی آپ ڈائریکٹ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں. جو آپ نے کہا نا وقت بہت کم ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتے، ڈائریکٹ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے، بالکل یہی ہے کہ کیونکہ وہ جو بڑی برائی ہے اس کی طرف جانا چاہیے. نیچے ہم نے کیا اس میں اس سے حاصل کرنا ہے. اگر
وہاں پہ پنجاب میں جاتے ہیں پھر اوپر آتے ہیں. جی مجھے بتائیں نا, اگر اوپر آ جاتے تو نیچے تو ویسے ہی ختم ہو کب تک آ جائے جائے گی رانا صاحب تحریک عدم اعتماد؟ کب تک پیش کر دیں گے؟ فروری میں ہی یا مارچ کے اوائل میں؟ میں آپ کو ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ 1.5 مہینہ بس 45 دن کے اور پاس 45 دن ہیں, تو اب یہ اس پر آپ قائم ہیں یا اس سے بہت پہلے یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ میں نے ایک میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے جی کہ 23 مارچ کا جو ہم نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے اس سے پہلے پہلے یہ چیزیں ہو جانی چاہیے اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں انشاءاللہ جی یہ مئی سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. یعنی 23 مارچ کی سلامی عمران خان نہیں لے پائیں گے فوج کی؟ سلامی تو پہلے بھی کون سی ان کو ملتی ہے سلامی, اب جو نہیں ملتی ہے سلامی ان کو, تو وہ میرا خیال ہے یہی ہے کہ 23 مارچ سے پہلے یہ معاملات شاید اس طرف چلے جائیں. اچھا, تو اگر اس کے بعد ایک عبوری سیٹ اپ آتا ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عبوری سیٹ اپ ہائی جیک ہو جائے اور پھر آپ بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جائیں اور کچھ اور اس میں سے نکل آئے؟ یہ یقین دہانی آپ کو کرائی گئی ہے کہ ہائی جیک نہیں ہوگا, آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی تبدیلی؟ نہیں, ہائی جیک سے میں نہیں سمجھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو تو اس کے بعد کیا ہائی جیک کرنا ہے؟ ہم تو پہلے ہی اس کا حصہ بننے نہیں جا رہے. یا تو آپ کھول کے بتا نہیں رہے ہائی جیک سے آپ کا کیا مطلب ہے. نہیں, مطلب ہے کہ اگر ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے 1.5 سال کی, آپ بھی متفق ہو جاتے ہیں, آپ تو اس کا سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ حکومت جو ہوگی کیا وہ آپ کے ایجنڈے پر چلے گی کہ وہ ممکن ہے عمران خان سے بھی زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ یا تکلیف دہ ہو؟ نہیں, ہمارے لیے یا ہمارا مسئلہ یا یہ ذات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ملک کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو اس میں اس طرح کی جو پالیسیز ہیں جو عوام خوش ہیں یا پاکستان کی تنزلی کا باعث بنی ہوئی ہیں وہ نہیں ہوں گی اور نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس تبدیلی کا کوئی تعلق وہ جو امریکہ کا دباؤ ہے IMF کے ذریعے پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور پاکستان میں جو نومبر میں کچھ تقرر تبادلے ہونے, اس سے بھی کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں, تقرر تبادلے جو ہوتے ہیں وہ یہ ایک بالکل یہاں پاکستان میں ایک ہے, یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے. جب بھی اس قسم کی کوئی اپارٹمنٹس آتی ہیں یا امریکہ کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ڈسکس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, ایک ہمارے پاس نمبر ہے جو بڑے کلوز مارجن کے ساتھ ہم اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ہائی ٹائم ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی 1 سال سے ان کے جو لوگ ہیں وہ جو میجورٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میجورٹی لوز کر گئے ہوئے ہیں سال پہلے. اچھا, جو لوگ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں MNAs وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو کچھ کرنا چاہیے. لیکن رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ مارچ کا مہینہ نکل گیا, یہ ٹائم نکل گیا, تو پھر یہ موقع شاید آپ کے پاس نہ آئے, پھر خان صاحب 5 سال پورے ہی کر لیں گے؟ نہیں, دیکھیں پاکستان کی بدقسمتی ہوگی لیکن پھر کون سا تیر چلا لیں گے جو ابھی انہوں نے چلایا ہوا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو پھر پاکستان کی بدقسمتی ہوگی. رانا صاحب, یہ 23 مارچ سے پہلے اب عدم اعتماد کی آپ تحریک پیش کرتے ہیں تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے اتحادی MQM اور مسلم لیگ کاف ہے یا باپ ہے یہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ کسی ٹیلی فون کے ذریعے یا کسی اندرون خانہ دباؤ کے ذریعے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ آپ کو یقین ہے؟ دیکھیے, میں ان کا کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن ایک بات تو ہے کہ ان کے ساتھ بھی رابطے ہم کر رہے ہیں, لیکن مارجن اتنا کم ہے کہ ودن PTI بھی آپ کو پتہ ہے کوئی 25-30 لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہر حال میں اس گورنمنٹ سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اسی لیے یہ ایک اختیار دیا ہے. رانا صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, فائنل کمنٹ کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ لاسٹ دن ہے, آخری دن ہے, اس دن شاید آپ نہیں
یعنی ہو سکتا ہے آپ کا مارچ نہ ہو، جب وزیر اعظم چلے جائیں گے تو پھر مارچ کس کے خلاف کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا، مارچ تو پھر ختم ہو جائے گا، لیکن ایک بات میں نے 23 مارچ آخری دن میں نے نہیں کہا، میں نے کہا یہ ایک میری اسیسمنٹ ہے. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ مئی سے پہلے چیزیں اس طرف چلی مکمل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے رانا صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. رانا تنویر صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے.